This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान में हम कई सेक्टर्स के हवाले से बात करते हैं और ये बात करते हैं कि इन सेक्टर्स का हमारी जीडीपी में शेयर क्या है। अब जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं, तो हमारी जीडीपी में तकरीबन 13.7% शेयर है। ये बहुत बड़ा शेयर है और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पुअर लॉजिस्टिक्स की वजह से, पुअर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से हमारी जीडीपी को एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4% का नुकसान होता है। यानी इससे तो ज़ाहिर होता है कि अगर हमारे मुल्क में लॉजिस्टिक्स ऐसी ही हो जाएं, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज फैसिलिटीज़ ऐसी ही हो जाएं जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, तो हमारे मुल्क की जीडीपी अगर पिछले माली साल में 4.7% की ग्रोथ दिखाती है, तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन 8-9%, 10% तो हम बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आज तक इस पे क्यों तवज्जो नहीं दी गई? अगर हम देखें तो जितनी भी चीज़ें मूव होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ज़्यादातर ट्रक्स के ज़रिए, लॉरीज़ के ज़रिए होती हैं। तकरीबन 96% मूवमेंट जो होती है चीज़ों की एक शहर से दूसरे शहर या एक ही शहर में दूसरी जगह, वो तकरीबन 96% जो मूवमेंट होती है वो ट्रक्स के ज़रिए और लॉरीज़ के ज़रिए ही होती है। अब पाकिस्तान में ट्रक्स और लॉरीज़ कितनी है? एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख ट्रक्स हैं पाकिस्तान में। दुनिया भर में जब हम तिजारत की बात करते हैं तो तिजारत अब मूव हो रही है फ्रॉम यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज टू एशिया। एशिया में तकरीबन दुनिया की 60% जो ट्रेड होती है, तिजारत होती है, वो एशिया में होती है। इससे तो ज़ाहिर होता है कि एशिया का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है, बहुत ब्राइट है। अगर ये तमाम चीज़ें हैं तो फिर पाकिस्तान की जब हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो बहुत अहम लोकेशन पे वाक़ा है पाकिस्तान की जीडीपी की, नॉमिनल जीडीपी की अगर इस वक्त वर्थ तकरीबन 273 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स है। अगर इन चीज़ों पे तवज्जो दी जाए, लॉजिस्टिक्स को, कम्युनिकेशन स्टोरेज फैसिलिटीज़ को ठीक किया जाए, तो पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। हमारी जीडीपी में बहुत बेहतर प्रोग्रेस हो सकती है। हम जो अक्सर बातें करते हैं एशियन इकनॉमिक टाइगर, वो बिल्कुल बन सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यहाँ काबिल लोग हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी आइडियल है। हम इन तमाम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अभी तक यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर पाए? ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज में स्टूडियो में ज्वाइन किया है मलिक नईम आज़म साहब ने। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डोगरो। मलिक साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लॉजिस्टिक्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये क्या वजह है कि ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में एज सच इतना बेहतर हम सिनारियो नहीं देख रहे? तरक्की तो हुई है काफ़ी, अगर हम कंपेयर करें माजी से हाल को, तो बेहतर प्रोग्रेस तो, लेकिन जो हम नहीं कर पाए, जो हम देख रहे हैं दुनिया भर में बेहतर तरीके से काम हो रहा है, बड़े पैसे कमा रहे हैं वो लोग, अपनी इकॉनमी को बेहतर, लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं, हम यहाँ क्यों नहीं कर पाए? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाए। It has done in Pakistan. ठीक है। It has done in Pakistan. Sorry, I would like to take you little back. Musharraf times में there was a lot of requirement for logistics, and there was a lot of across the country logistics. So उसमें बहुत ज़्यादा हमारी logistics ने जो है तरक्की की, और man power and number of trucks. As you said, 95% of the freight is going via logistics, by road trucks. So this is all like this, improved, and then over some period of time it went down. Now it's going back again. अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिनारियो था। Exactly. ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हुई, फिर इन्वेस्टमेंट भी हुई होगी, सरमायाकारी भी हुई होगी। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हुई। और मैं आपको एक फिगर देना, मे बी यू ऑलरेडी नो दैट देयर विल बी 300 times trucks has been increased, the number of trucks has been increased by 300 times. 300 गुना ज़्यादा, exactly, यानी इजाफा हुआ है 300 गुना। इजाफा हुआ because कब से of कब the तक अगर बात logistic करें, किस साल requirement. से? We were talking about 2002 to 2011. यानी 2002 से लेकर 2011 तक 2011 तकरीबन 300 गुना इजाफा हुआ है जी। 2004, 5, 6 to 7, 8, 9
was the peak times, and there was millions of containers of Afghan cargo has been all transported via Pakistan. So how it has done? It is all Pakistani vehicles, it is all Pakistani logistics who have done this job for American military and for NATO forces and for all other, commercial Afghan commercial companies. Exactly. As at times the volumes reduced down, but uski wajah mostly there are some policies from the government which is little tight, for maintain for Afghan traders. اچھا یہ جو پالیسیز ہیں حکومت نے جو بنائیں اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے؟ کافی کمی آئی ہے. The volumes has been reduced drastically. At times the volumes was very high. اب پالیسی کا جو اہم دخل ہے مطلب بہت زیادہ اس کا رول ہوتا ہے نا کہ پالیسی اگر آپ کی بالکل اچھی ہیں فوکس ہیں اور آپ دیکھیں کہ واقعی ان چیزوں کے ذریعے آپ اپنی تجارت کو بڑھا سکتے ہیں تو اب اس وقت اگر ہم بات کریں اس وقت کی جو پالیسی ہے خاص طور پہ لاجسٹک سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے حوالے سے بہتر ہے؟ اس وقت سینیریو تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. اس وقت سینیریو چینج ایسے ہوا ہے کہ بیفور وی یوز ٹو ورک فار اکراس دا کنٹری لاجسٹکس, اب ہم وی ہیو اے مور فوکس ان پاکستان بیکاز پہلے ہم جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ بھی ہماری لاجسٹک کمپنیز جو ہے وہ سروسز دیتی ہیں, اب صرف پاکستان میں دے رہی ہیں. پہلے پاکستان کے ساتھ ساتھ اکراس کنٹری ٹریڈ چلتا تھا ہمارا, جس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ چلتا تھا, جس میں لاجسٹک سپلائی ٹو دا ملٹری ایکسیٹرا. اینڈ دین اب زیادہ فوکس لوگوں کا پاکستان کی طرف آ گیا ہے. یہ کب سے ہے, کون سے سال سے؟ یہ میں 2013 کے بعد, جب تقریباً 2 سے 3 سال ہو گئے, جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے. اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو پروجیکٹس انہوں نے سائن کیے, وہ پروجیکٹ سائن کیے 2013 میں, 14 میں, 15 میں, اب ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. دیٹ از دا ایگزیکیوشن ٹائم. اینڈ اس ایگزیکیوشن بیکاز دیکھیں میں تو ایک لاجسٹک کمپنی کو ہینڈل کر رہا ہوں, اینڈ دیر آر مینی مور پیپل لائک می. So I feel the change since end of last year there is already a change started. یہ جو آپ تبدیلی کی بات کریں, جی یہ جو تبدیلی آئی ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 2013 سے لے کر اب تک اگر دیکھیں تو پاکستان پہ فوکس ہے اور پہلے پاکستان سے باہر بھی تھا. جی تو یہ ہماری آپ سمجھتے ہیں معیشت کے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری کمپنیز کے لیے بھی بہتر ہے؟ آف کورس معیشت کے لیے سر. اکنامکس ہم پہلے کمپنیز بہت ڈاؤن تھی, ابھی تو ماشاءاللہ ایوری بڈی از گروئنگ اپ گریجولی going up because there is a business in the market. آپ اسٹاک اینڈ ایکسچینج سے اندازہ لگا لیں, اسٹاک از گوئنگ اپ, so it means the business in Pakistan, it means the economy is getting better because they have signed multiple number of projects and the projects physically started. کچھ لوگ کہتے ہیں ملک کے کون کون سے شہروں میں اب بڑے اگر پروجیکٹس کی بات کریں جیسے تربیلا وغیرہ کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے, جی کتنا کام ہو رہا ہے؟ تربیلا پہ کافی کام ہو رہا ہے. ان فیکٹ تربیلا میں اس وقت تربیلا از گوئنگ ان فل سوئنگ, اور میرے اندازے کے مطابق 2018 کے اندر تربیلا کی کمپلیشن 4th ایکسٹینشن پروجیکٹ جو تربیلا 4th ایکسٹینشن ہے اس کی کمپلیشن 2018 یہ 1310 میگا واٹ کا اضافہ ہوگا جی اس کے اندر, بیکاز 3 ٹربائنز ہیں 425 میگا واٹ ایچ, تو almost 1300 میگا واٹ. Not only Tarbela is one of the project. There are many other projects which is started, اور اس کا کچھ منسٹر صاحب کہتے ہیں آ کے ہمارے پانی بجلی کے کہ جی اضافہ ہوگا, لٹرلی اضافہ ہوگا, بیکاز ہم اپنے ہاتھوں سے دیکھتے ہیں اور ہم کرتے ہیں وہ لاجسٹکس کا کام سارا ان تمام پروجیکٹس کا. تو اور یہ پروجیکٹ سارے پروونسز میں لگ رہے ہیں, سندھ میں بھی لگ رہے ہیں, یہ پروجیکٹ پنجاب میں بھی لگ رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی لگ رہے ہیں, اینڈ سم آف دا پروجیکٹس ان بلوچستان. سندھ میں اگر چلیے ون بائی ون پروونسز کی بات کر لیتے ہیں. سندھ بھی اسٹارٹ فرام کراچی. کراچی میں کہاں؟ کراچی میں اس وقت آپ کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے پورٹ قاسم تھرمل پاور اسٹیشن کے ساتھ اس کی 2 ایکسٹینشنز لگ رہی ہیں, سے اباؤٹ 660 میگا واٹ ایچ کول پاور اسٹیشنز. سو دو پلانٹ تو یہی کراچی کے لیے جو ہے 320 میگا واٹ کا یہ ہو گیا. یہ پروجیکٹ یہ کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ یہ پروجیکٹ اس وقت اگر آپ
تھوڑا سا ٹائم نکالیں تو ہم آپ کو وزٹ بھی کرائیں. اس وقت یہ فل سوئنگ میں جا رہے ہیں میرے حساب سے. 2017 2018 لیٹسٹ 2018 کے اندر یہ پروجیکٹ ایگزیکیوشن یعنی کراچی میں 1320 میگا واٹ کا یہ 2 کول پاور پلانٹس کی بات کر رہے ہیں جو پورٹ قاسم پہ, یہ 2018 تک آ جائیں گے اور یہ نیشنل گریڈ میں بجلی نیشنل گریڈ میں آ جائیں گے. یہ صرف اور صرف پورٹ قاسم کے 2 گریڈ اسٹیشنز میں کی میں بات کر رہا ہوں, کول پاور اسٹیشن. سیم 2 پاور پلانٹس اس وقت ہپکو پاور پلانٹ کی ایکسٹینشن چل رہی ہے. وہ کتنے میگا واٹ؟ وہ بھی 1300 میگا واٹ کے 660 میگا واٹ ایچ کے 2 پاور پلانٹ ہپکو میں لگ رہے ہیں, ان کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. اسی طریقے سے کینپ تو حکومت کا ہے نا, حکومت کا ہے, اس پہ بھی کام چل رہا ہے, اس کی بھی ایکسٹینشن چل رہی ہے. پہلے K1 تھا, K2 K3 اس وقت کینپ پہ بھی چل رہا ہے. ٹوٹل کتنے میگا واٹ ہے کینپ کا تو آئی کوڈ ناٹ ٹیل ایگزیکٹلی, بٹ اگر 1300 میگا واٹ ہم یہ لے لیں, 1300 میگا واٹ پاور اسٹیشن ہم پورٹ قاسم کے لے لیں تو 2600-2700 میگا واٹ تو یہی ہو گیا سر. تو کراچی کے تو مسائل حل ہو جائیں گے؟ کراچی کے مسائل ڈیفینیٹلی حل ہو جائیں گے. ناٹ اونلی کراچی کے مسائل حل ہوں گے, کراچی کے پاس ایک کچھ اور پاور پلانٹ سرپلس ہو جائے گا اس ایئر کے اینڈ میں. دیر ول بی 2 مور پاور پلانٹس. یعنی جو ہم اب یہ کہیں کہ 600-700 میگا واٹ خریدتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے یا زیادہ, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی سر میرے, بلکہ ہم بیچنے کے قابل ہو جائیں گے. میری ناقص نالج کے مطابق آئی تھنک ایئر مور اینڈ دین پاکستان الیکٹرکسٹی کے اندر کافی امپروو کر چکا ہوگا. یہ بتائیے کہ کیا واقعی ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال کے بعد, جسٹ 1 year ڈاؤن دا روڈ, ہم پاکستان میں, خاص طور پہ پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر, فائنینشیل ہب, اکنامک ہب, گیٹ وے ٹو پاکستان, کراچی ظاہر ہے گیٹ وے ٹو پاکستان ہے, اس شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. اسی کے تمام پروجیکٹس جو آپ نے پورٹ قاسم کے بتائے, ہپکو کے بتائے, کینپ کے بتائے, سب کے سب ان لائن آ جائیں گے. سر 1 سال اور لگے گا. 2017 میں کافی کام ہونا ہے جو کہ 2016 سے آلریڈی اسٹارٹ ہو چکا ہے اور فزیکلی اسٹارٹ ہو چکا ہے. فزیکلی دوز پروجیکٹس وچ آئی ٹولڈ یو از آلریڈی اسٹارٹڈ فزیکلی. تقریباً کتنے فیصد کام ہو چکا ہوگا اس وقت پورٹ قاسم پہ؟ جو پاور پلانٹ ہے 1300 میگا واٹ کے, آئی کوڈ ٹیل یو کہ 50% سے زیادہ کام ہو چکا ان پہ. اور یہ کب اسٹارٹ ہوا تھا, کتنے سال میں 50% ہوا ہے؟ یہ پچھلے میں کہہ سکتا ہوں کہ 2015 کے بگننگ میں اسٹارٹ ہوا تھا. اتنی جلدی 50% کام ہو چکا ہے؟ جی 50% کام وار فوٹنگ پہ کام ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, آپ چل کے دیکھیں وہاں پر سر 24/7 بیسس پہ کام ہو رہا ہے. 24/7 جو گورنمنٹ کلیم کرتی ہے وہ سم ہاؤ اس کے اندر صداقت ہے سر. ٹھیک ہے, دیکھیں میں تو اس چیز پہ ہمیشہ قائل رہتا ہوں کہ جہاں حکومت کے اگر کوئی اقدامات ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں کرٹیسائز کریں, لیکن اگر اچھے اقدامات ہیں تو ہم تعریف کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی ہیں. اگر اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو ویل ڈن گورنمنٹ, اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور واقعی چیزیں آنی ہیں 2018 تک واقعی ہو رہا ہے. اور اگر 50% کام, اب اس میں تو یہ کہ اب اس میں ہمیں پھر کوریج کرنی پڑے گی. ملک صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں پھر بزنس پلس ٹی وی اس چیز کو پھر دیکھے گا, اس کی کوریج کرے گا کہ واقعی 50%. میں کوریج کراتا ہوں, میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں. پورٹ قاسم کراچی میں, پورٹ قاسم کی, آپ کو ہپکو کی, اور صرف یہی پروجیکٹس کراچی کے نہیں ہیں. There are more projects in Karachi, but it will take time. Wonderful. It will take time to come up. KPC2 آ رہا ہے آپ کا کرنگی پاور اسٹیشن, جو یہ کتنے میگا واٹ کا؟ یہ تقریباً 2000 میگا واٹ کا یہ تو پروجیکٹ. ملک صاحب لگ تو یہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہے اور 2018 تک کے تمام پروجیکٹس آن لائن آنے والے ہیں تو پورے ملک کو بجلی صرف یہ ایک شہر ہی شاید پرووائڈ کرے گا. یہ شہر کافی حد تک سندھ کو جلا دے گا, آن کر دے گا. رائٹ. اگر دیکھیں تو پورے پاکستان میں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی کوئی 19-20 یا 21,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے. اب 8% کی گروتھ, 10% کی گروتھ جو اینول ہو رہی ہے, اگر اس طرح کے پروجیکٹس واقع آ رہے ہیں تو اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم ان دا ڈیز ٹو کم, جیسے ایک وقت تھا نا کہ ہم انڈیا کو بجلی بیچنے کے حوالے سے سوچے تھے کہ جی انڈیا کو ہم بیچیں گے, آپ کو یاد ہوگا. اگر ایسا ہے تو پھر ان دا ڈیز ٹو کم پاکستان سے ہم کئی ممالک کو بجلی will be coming in a position. ایک چیز میں اور کہتا چلوں خلیل صاحب آپ کو یہاں پر, کہ جیسے جیسے ریکوائرمنٹ, جیسے جیسے پروجیکٹس لگ رہے ہیں ویسے ویسے ریکوائرمنٹس بھی بڑھ رہی ہیں. ظاہر ہے 8 سے 10% اگر گروتھ ہو تو. پورٹ قاسم پہ ہی 2 LNG پلانٹس لگ رہے ہیں, کیا ان کو الیکٹرکسٹی نہیں چاہیے؟ بالکل. اچھا, اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ٹو ملتان موٹر وے اناؤنس کر دیا گورنمنٹ آف پاکستان نے, اور اس کے اوپر پریکٹیکلی کام شروع ہو چکا ہے.
پریکٹیکلی کام شروع ہو چکا ہے موٹر وے کے اوپر, کراچی ملتان آنورڈ لاہور, لاہور سے آنورڈ آپ کو پتہ ہے پشاور تک. وہی بات دوبارہ میں کہوں گا کہ اگر ان تمام چیزوں کے لیے بجلی کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو ہماری جیسے جیسے پروجیکٹس لگیں گے ایسے ایسے ہماری ریکوائرمنٹ بڑھے گی. بالکل. سو بٹ وی کم انٹو ایٹ ٹائمز, ہمارے پاس جو پروجیکٹس ہیں تربیلا 5th ایکسٹینشن آنے گا, 4th کے بعد 5th ایکسٹینشن آئے گا. اس کے علاوہ ساہیوال میں پاور پلانٹس چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم LNG کے پاور پلانٹ لے کے آ رہے ہیں. ساہیوال کی بتائیے. ساہیوال پہ 2 پاور پلانٹ 660 میگا واٹ کے, ہائیڈرو ہیں, کول ہیں, کول پاور اسٹیشنز, یہ 2 ساہیوال پہ لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ 1320 میگا واٹ کا پاور پلانٹ بکی پاور جو کہ LNG پہ لگ رہا ہے. اسی طریقے سے 1320 میگا واٹ کا پاور پلانٹ بلوکی پہ لگ رہا ہے. اسی طریقے سے 1320 میگا واٹ کا پاور پلانٹ LNG کے اوپر بہادر شاہ حویلیاں پہ لگ رہا ہے. یہ سارے وہ پلانٹ ہیں جن کے اوپر ان پلانٹس پہ کام اب شروع ہوا ہے, کچھ پلانٹس پہ پہلے کام شروع ہو چکا ہے. آئی وڈ سے 2020 would be a brighter days in Pakistan. انشاءاللہ اگر ایسا ہے تو that will be really wonderful. It's not be too far but would be a brighter days. اچھا, اگر ہم بلوچستان اور KPK کی بات کریں, KPK کی اگر بات کریں تو تربیلا کا تو آپ نے بتا دیا. جی سر. لیکن KPK میں تربیلا کے علاوہ اور کون سے شہر ہیں جہاں پہ نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں, خاص طور پہ یہ الیکٹرسٹی کے؟ نیلم جیلم آپ کا ایک آ رہا ہے سر اس سال کے اندر 960 میگا واٹ نیلم جیلم. اس کے ساتھ وہ چونکہ کمبینیشن وتھ KPK ہے تو اس کی جو پاور ڈسٹریبیوشن لائنز ہیں وہ KPK میں, پھر KPK اٹ سیلف جو وابڈا کے جو پرانے پروجیکٹس ہیں سارے اپ گریڈ ہو رہے ہیں, سارے پلانٹس نئے اپ گریڈ ہو رہے ہیں. چھوٹے ہائیڈرو پاور پلانٹ بھی لگ رہے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے سر. داسو بادشاہ ڈیم جو بڑا ڈیم ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم ہے, بٹ ادر ڈیمز کے چھوٹے ڈیمز کے اوپر جیسے کہ KP کی گورنمنٹ. داسو بادشاہ کے لیے جو سرمایہ کاری چاہیے جی وہ ہم تو نہیں دے سکتے نا اس کے سر. آئی تھنک ورلڈ بینک دیٹ ول ٹیک ٹائم ایجنسیز تھرو ورلڈ بینک, اینڈ ورلڈ بینک آئی تھنک دے آر ایگریڈ آلسو ان ون آف دا رپورٹس آئی ہیو ریڈ کہ ورلڈ بینک اس پہ فائنینسنگ کرے گا. اگر آج اسٹارٹ ہوتی تو کتنے سال لگیں گے اس کو کمپلیٹ ہونے میں, یعنی جب تک وہ 15 سال تقریباً 15 سال. تو اس کا مطلب تو یہ کہ 15 سال پہلے ہمیں شروع کر دینا چاہیے, ہمیں یہ 15 سال پہلے شروع کرنا چاہیے. آئی انڈرسٹینڈ. اچھا, اس کے علاوہ بلوچستان میں کیا صورتحال ہے جو بلوچستان میں اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ہم 2005-6 میں بلوچستان جا نہیں سکتے تھے. میں ایسے شروع کرتا ہوں پریکٹیکلی آن گراؤنڈ میں, چونکہ آج بلوچستان کے اندر گوادر پورٹ فل سوئنگ میں جا رہا ہے, آن ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ جو اور پروجیکٹس ہیں پھر وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے سی پیک کا, بٹ اس کے اوپر چیزیں تیز ہو گئی ہیں. وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا. یہ سی پیک کے حوالے سے ہمیں میرے دوست تصویریں بھیجتے ہیں کہ ٹرکس کس طرح اٹھا کے نیچے رکھے جا رہے ہیں, کس طرح کرینس وہاں پہ آ رہے ہیں. یہ کون سے ایریا میں ہو رہا ہے؟ یہ گوادر پورٹ کے ایریا کے اندر ہو رہا ہے. گوادر پورٹ کا جو ایریا ہے, لوکیشن میں اب آپ کو کیسے ہاؤ ٹو ایکسپلین, بٹ دس از پیورلی گوادر پورٹ ایریا ویئر دے آر ڈوئنگ آل دس. کام ہو رہا ہے تیزی سے. گوادر پورٹ از ول بی اے فیوچر آف پاکستان. انشاءاللہ ول بی اے فیوچر آف پاکستان. میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے میڈیا پہ, بٹ جو بلوچستان پچھلے 60-65 سالوں کے اندر ترقی نہیں کر سکا, وہ اس سے 10 ٹائمز کم عرصے کے اندر انشاءاللہ اس سے زیادہ ترقی کرے گا. یہ بتائیں کہ چابہار ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا جب گوادر کی بات کرتے ہیں, کیونکہ چابہار کی بات کریں تو یہ آج کی بات نہیں. اور رضا شاہ پہلوی آپ کو یاد ہوگا, پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اور وہاں رضا شاہ پہلوی اس وقت کی بات کروں کہ اس وقت بھی چابہار کے حوالے سے کافی زیادہ بات چیت ہو رہی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ چابہار گوادر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بندر چابہار کی ضرورت نہیں ہے ایران کو, کیونکہ بندر چابہار کے بالکل برابر میں بندر عباس آلریڈی موجود ہے. بندر چابہار دے میڈ اٹ ان کمپٹیشن آف گوادر پورٹ. چابہار تقریباً کتنے 70 کلومیٹر ہے, کتنے آئی تھنک 100 نوٹیکل مائل سے کم ہے. دونوں کے درمیان میں 100 نوٹیکل مائل سے کم ہے, کیونکہ سی ہے تو نوٹیکل مائل کہلاتا ہے. تو نیکسٹ ٹو گوادر از جیوانی,
جیوانی نیکسٹ از بندر جو ہے ابھی آپ نے جو ذکر کیا بندر بشیر سوری چابہار بندر چابہار, یہ بیسکلی فنڈنگ بائی آور نیبرس اینڈ اس کی ریکوائرمنٹ فار افغانستان لاجسٹکس ہے. وہ مہنگا نہیں پڑے گا, وہ 500 ٹائمز مہنگا پڑے گا. ویل کنٹینیو ود دس. فیلحال ہم بات کریں کہ پاکستان میں لاجسٹکس کے حوالے سے کتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے, ہمارے جو اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں کیا واقعی وہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں لا رہے ہیں یا نہیں. وقت بریک کا ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں کہ پاکستان میں لاجسٹکس کی صورتحال کیا ہے, اپ کمنگ پروجیکٹس کتنا زیادہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, کتنا زیادہ مفید ہوں گے ہماری معیشت کے لیے. پاکستان میں جب سروسز سیکٹر کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری جی ڈی پی میں سروسز سیکٹر کا شیئر تقریباً 57.7% ہے, بہت زیادہ. اور دنیا بھر میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60-65% شیئر سروسز کا ڈیولپڈ اکانومیز میں بھی سروسز سیکٹر کا ہی ہوتا ہے. اگر پاکستان میں بھی ایسا ہے تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ نیو یا یونیک نہیں ہے. لیکن سروسز کی ایفیکیسی اور ایفیکٹونیس کتنی زیادہ ہے, اور لاجسٹکس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی تک ہم کیا وجہ ہے کہ ڈپینڈنٹ ہیں ٹرکس پہ. دنیا بھر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہی بات کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں اگر ہم ٹرانسپورٹیشن موڈس کی بات کریں تو بائی سی یعنی پانی کے ذریعے, بائی ایئر جو بہت مہنگا پڑتا ہے, ریل کے ذریعے, پائپ لائن کے ذریعے اور روڈ کے ذریعے. یہی 5 موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے. لیکن جو سب سے زیادہ سستے ہوتے ہیں وہ تو یا تو سمندر کے ذریعے یا پھر پائپ لائن کے ذریعے, جو ایفیشینٹ بھی ہوتا ہے. پاکستان میں کیا ان دا ڈیز ٹو کم اس حوالے سے کوئی ہم شفٹ دیکھیں گے؟ ابھی اگر ہم دیکھیں جو اگر 96% 95% کے قریب جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ ٹرکس کے ذریعے ہو رہی ہے, تو کیا ان دا ڈیز ٹو کم بھی ہوگا؟ کیا ریوائول ہم دیکھ پائیں گے فریٹ ٹرین کا؟ کہ جس طرح ایک وقت تھا دنیا بھر میں, ویسے ایسا ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ اکنامکس ایک ٹرمینالوجی ہے, ہم اکنامکس میں ٹرانسپورٹ اکنامکس یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی پیسنجر ٹرینز چلتی ہیں, وہ پیسنجر ٹرینز بیسیکلی سبسڈائز کرتی ہیں آپ کی فریٹ ٹرینز کو, اور یا اگر نہیں تو فریٹ ٹرینز بیسیکلی سبسڈائز کرتی ہیں پیسنجر ٹرینز کو. یہ بڑا ایک کانسیپٹ تھوڑا سا میرے خیال میں کنفیوزنگ ہے. اسی حوالے سے ہم جانتے اپنے گیس سے کہ جی پیسنجر ٹرینز سبسڈائز کریں گی پاکستان میں یا فریٹ ٹرینز بیسیکلی سبسڈائز کریں گی پیسنجر ٹرینز کو. ٹرانسپورٹ اکنامکس بیسیکلی ہے کیا, اور پاکستان میں ٹرین کے ریوائول کے حوالے سے اب تک جو پیش رفتی ہے وہ کیا واقعی بہتر ہے یا نہیں ہے؟ ویسے دنیا بھر میں اگر دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جی پیسنجر ٹرین تو بائی اینڈ لارج دنیا بھر میں ابھی جیسے میں نے کہا کہ بائی اینڈ لارج ایز سچ وہ منافع نہیں کماتی. فریٹ ٹرین کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا ہے, اور وہ جو فریٹ ٹرینز ہیں بیسیکلی وہ سبسڈائز کرتی ہیں پیسنجر ٹرینز کو. یہی ٹھیک کہہ رہا ہوں, ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہاں پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں ملک صاحب کہ فریٹ ٹرینز کا ریوائول ہم کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سر ریلویز میں ٹو بی ویری آنیسٹ انگریزوں کے زمانے کے بعد کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی. جو ریلوے اسٹیشنز ہیں ہمارے اور جو ٹریک ہے وہ آج تک اس کے بعد امپروو نہیں ہوا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بٹ ایز آئی ٹول یو اباؤٹ لاجسٹکس, جیسے جیسے ترقی بائی روڈ ٹرکس کے اندر آ رہی ہے, ایسے ترقی جب یہ گوادر پورٹ 100% آن ہوگا تو وایا کراچی واٹر ویز بھی ہوں گے, فیریز اور جیٹیز وہ بھی چلا کریں گی, بارجز. اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے ابھی؟ اس پہ آلریڈی کام ہو چکا ہے. اور سرمایہ کاری کون کر رہا ہے؟ اونلی ویٹنگ فار گورنمنٹ آف سندھ بھی ہے اس کے اندر, اور فیڈرل گورنمنٹ, کراچی پورٹ ٹرسٹ, پورٹ قاسم اور یہ تمام لوگ, بیکاز یہ سارا کارگو پھر یہاں سے گوادر اس پہ بھی جایا کرے گا بائی سی. یس, ریلویز کے اوپر ابھی ریسنٹلی میں ایک میرا وزٹ ہوا چائنا کا, تو کوانسیڈنٹلی I met the people from China Railways, and جو اکثر ہم خبریں سنتے ہیں اورنج لائن, بلو لائن, گرین لائن, اورنج لائن, گرین اب لائن, یہ تمام کی تمام لائنز اللہ کرے کہ جلدی وقت پہ آ جائیں. ان کے اوپر کام ہو رہا ہے سر. they have asked me complete report for these projects کہ اس کی لاجسٹکس کیسے کریں گے. میں اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن ان پہ کام ہو رہا ہے. تو ریلوے والا جو سیکٹر ہے, جو ریلوے سیکٹر انشاءاللہ وہ بھی امپروو ہوگا.
اور میری نالج کے مطابق گورنمنٹ کافی کام کر رہی ہے اس کے اوپر، منسٹری آف ریلویز، ناٹ اونلی ان ٹو پیسنجر ٹرینس، فریٹ ٹرینس کے اوپر خاصا زور ہے، بیکاز جو جتنی یہ کول پاور اسٹیشنز ہم لگا رہے ہیں، ان کو کول کی جو ٹرانسپورٹیشن ہونی ہے، یہ ساری اس کی کافی حد تک ٹرانسپورٹیشن وایا ریلویز ہوگی. ویسے فریٹ ٹرین تو پاکستان میں اگر صورتحال دیکھیں جو موجودہ صورتحال ہے جی کہ فریٹ ٹرین تو بالکل نہ ہونے کے، ابھی جیسے ہم بات کریں ٹرانسپورٹ اکنامکس یہ ہے کہ جی فریٹ ٹرین سے پیسہ کمائیں، پیسنجر ٹرین سر اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. کس نے کرنی تھی؟ اس میں انویسٹمنٹ دیکھیے گورنمنٹ پرائیویٹ انویسٹمنٹ لے کے آتی ہے یا گورنمنٹ خود انویسٹ کرتی، بالکل. تو اس میں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ نہیں ہے. لاجسٹک میں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ ہے بٹ ریلوے میں نہیں ہے، چونکہ وہ ریلوے گورنمنٹ کا ایک زمین ہے، گورنمنٹ کی ایک پرسکرائبڈ ایریا ہے جس پہ اس نے چلنا ہے. لیکن اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ لاجسٹکس میں، تو جو 2.5 لاکھ کے قریب بسز اور لاریز کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں؟ یہ سب پرائیویٹ سیکٹر ہے. اس میں 95% پرائیویٹ سیکٹر ہے، 5% رول NLC کا ہوتا ہے. NLC ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا، یہ جو 70 کی دہائی میں بنا تھا. جی تو ان کا بھی ایک رول ہے، ان کا اپنا ایک مارکیٹ شیئر ہے، بٹ 95% از پرائیویٹ اون ٹرانسپورٹ. تو ڈومیننٹ اگر ٹرکس کی بات کریں تو ڈومیننٹ گورنمنٹ کا NLC ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے؟ NLC پورا نہیں کر سکتا سر. کاسٹ وائز دیکھیں، اگر جب میں بات کروں تو بائی اینڈ لارج یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک آپ نے جو پروڈکٹ بنائی، یہ آپ نے پروڈکٹ بنائی ہے، اس پروڈکٹ پہ جو 30% کاسٹ بیسیکلی آتی ہے وہ تو لاجسٹکس ہی ہے. جی بہت زیادہ کاسٹ ہے. کاسٹ ہے سر، کاسٹ ہے، کیسے لیکن اسٹل ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اور دنیا سے زیادہ بہت کم کاسٹ ہے. اگر ہم باہر ٹریول کریں تو ٹرانسپورٹ کی کاسٹ کافی زیادہ ہے کمپیریٹیولی پاکستان. اف آئی گو ٹو، میرا انڈیا بھی جانا ہوا، میں نے وہاں بھی ٹریول کیا، تو یقین مانے ہم بہت بہتر ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے، ہماری روڈ کنڈیشنز بہت بہتر ہے. میں نے وہاں جا کے دیکھا. وہاں تو انڈیا میں تو ایسا نا کہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ گئے تو وہاں ان کے ٹیکسز ہی الگ ہیں، ٹیکسز الگ ہیں. پھر لوگوں کے اندر ہمارے یہاں آلدو ہم کافی ڈاؤن ہیں، مورلی بھی ہم ڈاؤن ہیں زیادہ، لیکن اتنی جو ہے وہ مطلب آئی ایم ناٹ جس کو کہنا چاہیے کہ پیسمسٹ نہیں ہے آپ. جی بالکل، میں نا امید نہیں ہوں. اس ملک کے اندر بہت پوٹینشل ہے اور بہت پوٹینشل ہے، تمام چیزیں انشاءاللہ. ایگزیکٹلی. ہمارے سر دیکھیں ہمارے پاس -50 ڈگری سے لے کے +50 ڈگری کا ٹیمپریچر ہے. ہمارے پاس ماؤنٹینز ہے، ہمارے پاس ریورز ہے، ہمارے پاس ایگریکلچر ہے، ہمارے پاس آئل ہے، ہمارے پاس گیس ہے، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس سی پورٹس ہیں، ایئرپورٹس ہیں. یہ بتائیے ملک صاحب کہ اب تجارت کی اگر ہم بات کریں تو شفٹ ہے نا، زیادہ تر جو تجارت ہو رہی ہے تو ایشیا میں ہی ہو رہی ہے نا، 60% کے قریب ہو رہی. اب اس کو دیکھتے ہوئے پھر پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز کی بات کر رہے ہیں، پھر یہ سی پیک کی ہم بات کریں، تو لگتا تو یہ ہے کہ اگر ہمارا فوکس ٹھیک ہو تو ہم تو اکنامک سپر پاور بن سکتے ہیں بڑے آرام سے. جی بالکل درست کہا آپ نے. بالکل درست. کیا ہونا چاہیے سر؟ ایکچولی ہم پولیٹکس کی نظر رہے، لیکن اب اس سے باہر نکل گئے. ٹھیک ہے. سلوٹ ٹو پاکستان آرمی. بالکل. They took people out of that discouraged situation. Neighbors have played a vital role on it. You know better than me. تو ہمارے نیبرز کو پریشانی بہت زیادہ پریشانی ہے. پاکستان کی اسٹریٹجی ان کو پریشانی ہے کہ سی پیک کیوں بن رہا ہے. جی حالانکہ ہمیں پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ نے ترقی کرنی ہے، کریں ترقی، لیکن اگر ہمارا سی پیک بن رہا ہے سر ایران 10 سی پورٹس اور بنا لے، ہمیں کچھ نہیں ہے. دبئی 10 سی پورٹس اور بنا لے. انڈیا کے پاس اتنا بڑا اوشن ہے، وہ 15-20 سی پورٹس اور بنا لے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. وائی دے ہیو اے پرابلم اف وی آر میکنگ آور گوادر انٹو. بہت مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بیسیکلی بہت زیادہ پرابلم ہے کہ پاکستان میں آخر یہ کیوں نہیں جا رہا ہے. پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ، سی پیک بن کے رہے گا. اور سر اسٹریٹجک لوکیشن کی ہم بات کر رہے تھے. اسٹریٹجک لوکیشن دیکھیں ہماری کیسی ہے. ہمارے ویسٹ پہ ایران، ٹرکی، یورپ، ہمارے ساؤتھ ویسٹ کے اوپر مڈل ایسٹ ہے.
साउथ हमारा टोटल सी हमारे पास खुला हुआ है, नॉर्थ पे हमारे पास चाइना है, एंड नॉर्थ वेस्ट पे हमारे पास अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, सब खुला हुआ है। ईस्ट पे हमारे पास इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड देन साउथ चाइना सी। तो हमारी लोकेशन तो ऐसी है कि वो सेंटर पॉइंट पे बैठे हुए हम दुनिया के। ये सेंटर पॉइंट विल बी यूज्ड, इट इज़ नॉट बीन यूज्ड बट इट विल बी यूज्ड, बिकॉज आप कब तक एक चीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं? आप कब तक कराची के एम.ए. जिन्ना रोड को ब्लॉक कर सकते हैं? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे खोलना पड़ेगा, 10 घंटे उसको खोलना पड़ेगा लामाला, और वो खुलेगा तो उस पर आपने ट्रैफिक का फ्लो देखा है, और आपको सहूलत मिलेगी, आपको सहूलत मिलेगी और आपका काम सस्ता होगा। बिल्कुल। ये बताइए मलिक साहब कि अब जैसे हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें, फिर जब सीपैक की बात हुई तो ये बातें सामने आई कि जी देखें चाबहार पे अब इस वक्त बहुत ज़्यादा काम, बल्कि ये आपके इल्म में भी होगा कि चाबहार से अफ़गानिस्तान की तरफ एक सड़क बनी जी, और उसको फाइनेंस भी इंडिया ने किया। हमें कोई मसला नहीं है, करें आप, जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करनी है करें। और वो शायद इसलिए की गई कि इंडिया बेसिकली अगर अफ़गानिस्तान जाना चाहते तो वो इंडिया थ्रू ईरान जाना चाहता है जी, ठीक है ना जी। लेकिन वो शायद बहुत ज़्यादा कॉस्टली, जैसे आपने कहा कि 500% ज़्यादा जी लागत आएगी। एग्जैक्टली, लेकिन बिकॉज आप उसके लिए पूरा ईरान आपने क्रॉस करना है। ईरान ज़ायदान से फिर आप ईरान बॉर्डर पे आएंगे इस्लाम किला, इस्लाम किला से फिर आप अफ़गानिस्तान के बॉर्डर सिटी पे आएंगे हिरात, हिरात से फिर आप नीचे जाएंगे कंधार, कंधार से फिर आप जाएंगे काबुल। ये पूरा अरसे के अंदर ये पूरा टाइम लाइन, और ये कहता है 3 वीक्स। और फिर अगर कॉस्ट आप लें तो वो लेट सपोज मैं एक फिगर देता हूँ $5,000, तो अगर आप कराची से मूव करेंगे काबुल तो आप 8वें दिन काबुल पहुँच जाते हैं और आपकी कॉस्ट आती है $2,500। और इसी तरह जब सेंट्रल एशियन, और जब आप ग्वादर से जाएंगे, जब आप ग्वादर से जाएंगे तो वही कॉस्ट $2,000 पे आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ग्वादर टू ईरान, ग्वादर टू अफगानिस्तान बॉर्डर नॉट मोर देन 700 किलोमीटर्स। जब रोड बन जाएगी हमारी जो हम बनाना चाह रहे हैं कोस्टल हाईवे कंप्लीट, बिकॉज इट विल गो फ्रॉम तुर्बत टू पेशीन एंड देन वो चमन बॉर्डर तक जाएगी, तो 500-600 किलोमीटर्स में आप पहुंच गए कंधार, 600 किलोमीटर्स में 400 किलोमीटर्स और ऐड कर लें तो आप काबुल पहुंच गए। तो वो 10 पोर्ट्स और बना लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें अब फोकस वहाँ नहीं करना है, हमें फोकस यहाँ करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फोकस हटाने की कोशिश की जा रही है, हमें अपना फोकस नहीं हटाना। नाकदीन जो ये कह रहे हैं मलिक साहब कि जी सीपैक जब बनेगा तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, इसलिए कि ईरान ने तो देखिए ना, ईरान ने तो अपनी प्रोडक्ट्स को अपने मुल्क से लाना है पाकिस्तान के ज़रिए, फिर ये पोर्ट इस्तेमाल करनी है और फिर जाना है मिडल ईस्ट दूसरे ममालिक की तरफ अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जाना है। लेकिन पाकिस्तान को, बल्कि कुछ नाकदीन ने ये कहा कि जी क्या मिलेगा सड़क के करीब जो है पाकिस्तानी, शायद वो कुछ पंक्चर की दुकानें खुल जाएंगी या कुछ होगा। इन नाकदीन को नहीं क्या सर, मैसेज दे डोंट नो बेसिकली। एक्चुअली अभी आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया सीपैक। डू यू नो व्हाट इज सीपैक? जी सीपैक इज अ प्रोजेक्ट विच इज, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, सारी दुनिया से कार्गो आएगा, पर्शियन गल्फ से कार्गो, चाइना ऑयल ख़रीदता है मिडिल ईस्ट, पर्शियन गल्फ से सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, $200 बिलियन का, $200 बिलियन देयर फ्रेट बिल, सिर्फ ऑयल का, सिर्फ ऑयल का। और दे हैव टू ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू साउथ चाइना सी, और फिर जाना है 35 दिन में पहुंचना है। तो ये बताइए, और फ्रेट देना है। ये बताइए कि अगर ये काशगर से ग्वादर की जो हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसे ट्रेवल होता है तो कितने दिन में पहुंचेगा? ये 3 दिन में। कितना डिफरेंस आया? ग्वादर के ऊपर आके डिस्चार्ज करेंगे शिप, मदर वेसल्स फ्रॉम कुवैत, फ्रॉम कतर, फ्रॉम सऊदी, एंड दे फ्लश थ्रू द पाइपलाइंस, एंड तीसरे दिन जो है वो कार्गो चाइना में पहुंच जाएगा, काशगर पहुंच जाएगा। काशगर इज साउथ चाइना एंड देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू होल चाइना, बिकॉज चाइना का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे तरीके से रेडी है। उसको अब टू काशगर रेडी करना, और उस पर भी काम शुरू हो चुका है,
اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے, اس طرف سے بھی کام شروع ہو چکا ہے. اس یہ طرف جو سے ہم 46 بلین امریکن ڈالرز کی سی پیک کی بات کریں, جی اس میں زیادہ تر جو پروجیکٹس ہیں تقریباً 38 بلین امریکن ڈالرز کے, تو ہمارے پاور پلانٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی بجلی کے مسائل وغیرہ تمام چیزیں, سڑک بھی ظاہر بن رہی ہے. تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاجسٹکس میں جو سرمایہ کاری آئے گی, ظاہر بہت بہت بڑی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے نا سر آپ, جی یہ کون سے ممالک کی طرف سے زیادہ سرمایہ کاری لاجسٹک سیکٹر میں آئے گی؟ اور اگر ہم بات کریں پاکستان کے لوکل سرمایہ کاروں کی, تو ان کی اس وقت کیا تیاری ہے؟ دیکھیے سر, پاکستان کی اپنی لاجسٹک انڈسٹری میں ایز اے پاکستانی ان کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. دین دیر از اے کمپنیز ان پاکستان which is working since years like my company. We are a German-owned company. یہ Doigro Projects and Logistics. Yes, Doigro Projects and Logistics. This is a German company. We are working in Pakistan since 20 years. More than 20 years, but officially registered 20 years. تو باقی اب ٹوٹل میرے خیال میں کوئی 15,000 رجسٹرڈ کمپنیز ہیں لاجسٹکس کی. جی 15,000 رجسٹرڈ تو اس میں جو ملٹی نیشنل ہیں, جو باہر کی, not all multinational companies, multinational companies میں بھی only 3-4 companies. تو یہ 3-4 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں 15,000 رجسٹرڈ کمپنیز میں, یہ زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا موو ہے کہ سرمایہ کاری کریں جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں؟ یہ نہیں سر, یہ بھی سرمایہ کاری کر رہی ہیں, ہمارے لوکل لوگ بھی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اینڈ دا ادر نیشن میں اگر آپ بات کریں تو چائنیز companies also coming and they are also investing into Pakistan logistics side, logistics میں they are also investing a lot. And پاکستان کی جیسے ہم اپنی انویسٹمنٹ کو انکریز کر رہے ہیں, 1-2 اسٹیپ اوپر لے کے جا رہے ہیں, اس طرح پاکستانی انڈیویژولس, پاکستانی جو کمپنیز ہیں دے آر آلسو انویسٹنگ اپ لے کے آ رہی ہیں. اس طرح باہر سے کمپنیز بھی آ رہی ہیں. تو اوور آل جو ایک ریکوائرمنٹ ہے جو بنے گی اگلے 2 سال میں, جب یہ سارے پاور پلانٹ آن ہوں گے تو سارے روڈوں پہ آپ کو ٹرکس ہی ٹرکس نظر آئیں گے. تو ایسا نہیں ہے, تو ہائی ویز بھی بننا شروع ہو گئے, تو وہ تمام ٹرکس کی صورت میں, ریلویز کی صورت میں یہ سارا کارگو جو ہے وہ جیسے ٹرکس کی آپ نے بات کی, اگر ہم جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ 2.5 لاکھ ٹرکس ہیں تقریباً پاکستان میں, ان ٹرکس کی حالت بہتر ہے, پرانے ٹرکس ہیں, بوسیدہ ٹرکس ہیں, یا ان میں کوئی 50-50 کا ہے کہ جی 50% نئے ٹرکس ہیں اور 50% واقعی اتنے بوسیدہ ہیں کہ بہت زیادہ کاسٹ آتی ہے؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہے سر, ایسا نہیں ہے. دس از ناٹ آل بوسیدہ ٹرکس. 70-80% از اے ویری گڈ ٹرکس رننگ ان پاکستان. کتنے سال پرانے ہوں گے یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ لیس دین 5 to less than 10 years کہہ لیں آپ. اور دنیا میں جو اس کا معیار ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ٹرکس کتنے پرانے ہیں؟ دنیا میں معیار ایسا ہے کہ یو کین رن جاپان میں اپ ٹو 5 years. یعنی 5 سال سے پرانا ٹرک وہاں پہ استعمال نہیں ہوتا؟ نہیں, یورپ کے اندر میرا خیال ہے بھی تقریباً سیم ہے, 5 years اور 7 years میں. بھارت میں؟ بھارت تو ڈونٹ آسک می, دے ہیو نو اسٹینڈرڈ. بہت بوسیدہ ٹرکس ہیں وہاں پہ, ان کا جو سسٹم وغیرہ, ان کا سسٹم ہمارا بہت بہتر ہے. انفراسٹرکچر کسی بھی آپ لیول پہ کاؤنٹ کریں گے ہمارا سسٹم بہتر ہے. ان کو ایک ڈیموکریٹک ایک 50 years ملے, ہمیں نہیں ملے. ہمیں ایک ملے گا گو اچھا, تو ایک گو اچھا 10 سال کا پاکستان کو کہیں سے کہیں لے جائے گا, ایشین ٹائیگر بنا دے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ہائی ویز کی اکثر ہم بات کرتے ہیں, اگر یہاں کراچی سے ہم جب حیدرآباد جاتے ہیں تو, یا پھر نیشنل ہائی وے کی میں بات بتاؤں, مجھے تو کوالٹی کی یہ سڑک نہیں لگتی جیسے کہ اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے. ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر پشاور سے اسلام آباد ٹریول کریں تو واقعی فیل ہوتا ہے. واقعی اسلام آباد, ابھی پشاور سے میں گیا تھا اسلام آباد یہ پچھلے ہفتے, بہت کلاس کا موٹر وے ہے. پھر اگر بات کریں اسلام آباد سے لاہور کی ہائی وے, اس کی موٹر وے کی, تو وہ میں پچھلے سال گیا تھا, ٹریول کیا تھا, وہی بڑا زبردست مجھے لگا. لیکن یہ جو حیدرآباد کی آپ بات کریں, کوئی 1 سال پہلے میں نے ٹریول کیا, مجھے جو لاسٹ میرا ٹریول رہا ہے فرام کراچی ٹو حیدرآباد, مجھے تو اس کی کوالٹی ایز سچ بہتر نہیں لگی کمپیریٹیولی. آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے؟ سر کراچی ٹو سکھر اینڈ سکھر ٹو ملتان موٹر وے 2016 کے شروع میں اسٹارٹ ہوا ہے, اور
کراچی حیدرآباد جو پرانی سپر ہائی وے تھی ان کو موٹر وے پہ کنورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت 3 لین 2 لینز ٹو 3 لینز پہ لے کے جا رہے ہیں. FWO اس کے اوپر بہت تیزی سے کام کر رہی ہے, بہت تیزی سے کام کر رہی ہے اس کے اوپر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی پچھلے دنوں, آپ نے میرے خیال ہے ٹریول نہیں کیا پچھلے 6-8 مہینوں کے دوران حیدرآباد, 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اگر آپ ریسنٹلی جائیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ وہ موٹر وے جو بات کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ موٹر وے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم, اٹ ول ٹیک ٹائم. نہیں مجھے دیکھیں جو جب لاجسٹک موومنٹ بات ہوتی ہے حیدرآباد سے لے کر لاڑکانہ تک, بلکہ حیدرآباد سے لے کر 7 تک مجھے یہ سڑک بڑی زبردست لگی, بہت کلاس کی بنی ہوئی ہے, انڈس ہائی وے. جی لیکن یہ جو ہے نا کراچی سے حیدرآباد اٹس ناٹ ریلی, تو یہ جو اتنی زیادہ موومنٹ ہوتی ہے مختلف لاجسٹک کمپنیز کی گاڑیاں دیکھیں آپ, یہ ساری چیزیں دیکھیں, اور اگر دیکھیں سوراب کوٹ سے آپ دیکھیں تو بے تحاشا آپ کو بڑے بڑے ٹرکس نظر آئیں گے, ظاہر ان کی موومنٹ ہوتی ہے. جی سر, تو کوالٹی آف روڈ بھی تو ہونی چاہیے نا سر. کوالٹی آف روڈ میں ایکچولی ہر چیز میں لیٹ ہو گئے نا ہم, سر ہم ہر چیز میں لیٹ ہو گئے. جیسے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بہتری آئے گی. ملک نعیم اعظم صاحب, اٹ واز اے ریئلی ریئلی آنر ہیونگ یو, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویل ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اگر فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.